बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज का प्रोग्राम फिर इसी दरख्वास्त से शुरू करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए। प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए अपने कोई तजावीज़ दीजिए। आज का प्रोग्राम हम अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के हवाले से है कि अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया और दुनिया से क्या खोया। किसी भी ममलकत के लिए, ख़ास तौर पे सल्तनत के लिए, एम्पायर के लिए, ये कहना मुश्किल होता है कि वो हर लिहाज से खैर ही खैर है, और ये कहना भी मुश्किल होता है कि वो हर लिहाज से कोई बुराई ही बुराई है। हमारी अपनी तारीख़ में सबसे तबाहकुन हमलावर जो आए वो मंगोल थे, लेकिन फिर उन्हीं मंगोलों के हाथ इस्लाम का दिफा हुआ, और इकबाल के अल्फाज में पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो ये चीज़ जो है तारीख़ी हिसाब से कोई सीधी लाइन नहीं होती कि क्या चीज़ सिर्फ़ खैर है और क्या चीज़ जो है सिर्फ़ बुराई है। इंसान की इंफरादी ज़िंदगी में भी आप देख लीजिए, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे काम करते हैं। तमाम इंसान जो हैं वो बुनियादी तौर पर अच्छे इंसान हैं, नेकी की ख्वाहिश रखते हैं, नेकी करना चाहते हैं, लेकिन वही इंसान जो है वो गुनाह भी करता है, जुल्म भी करता है, ज़्यादती भी करता है, खुदा से माफ़ी भी मांगता है, लोगों से भी माफ़ी मांगता है, और कोशिश करता है कि वो अच्छा इंसान बन के रहे। लेकिन वही इंसान है जो मुसलसल बुराई भी करता है, और उसी बुराई को जो है वो समझता है कि ये मैं अच्छाई के तौर पे कर रहा हूँ। और वो कुरान में सूरह कहफ में है कि मैं तुम्हें बताऊं कि वो कौन लोग हैं जो जिनकी ज़िंदगी घाटे में रही। वो लोग हैं जो बुराई करते हैं लेकिन अपने तौर पे समझते हैं कि हम अच्छाई कर रहे हैं। ये जो वहम है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये कौमों को भी होता है, अफराद को भी होता है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, अमेरिका की जो बुनियाद है, जो असास है अमेरिका की, वो बड़ी शानदार है, बड़ी शानदार अल्फाज पर है वो। मतलब उसमें मैं उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि इंसान के जो हकूक़ हैं वो हक़ाइक़ बदीही हैं और ख़ुद ब खुद वाज़े हैं। हम ये समझते हैं कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। उनके खालिक ने उन्हें बाज़ ऐसे हकूक़ अता किए हैं जो किसी भी हालत में नाकाबिल तनसीख हैं, और इन हकूक़ में हक़ ज़िंदगी, हक़ आज़ादी और खुश रहने का और खुशी की तलाश करने का हक़ जो है वो सबसे फ़ाइक़ है। तो ये तीन हकूक़ जो हैं ये बुनियादी हैं। अब ये कहकर कि तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन उस वक्त 250 साल पहले जब ये अल्फाज लिखे गए, इसमें अमलन ना तो उन लोगों को शामिल किया गया जो यहाँ के असली अमरीकी बाशिंदे थे, जिन्हें नेटिव्स कहते हैं, ना उन लोगों को शामिल किया गया, उन इंसानों को शामिल किया गया जिन्हें ग़ुलाम बनाया गया था, ना ख़वातीन को शामिल किया गया, ना ही उन मज़दूरों को शामिल किया गया जो जायदाद नहीं रखते थे। तो ये कहने के बावजूद कि तमाम इंसान बराबर हैं और उनके खालिक ने उनको ऐसे हुकूक दिए हैं जो नाकाबिल तनसीख हैं, अमलन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन ये एक आइडियल है, जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो आइडियल हमने बनाया है कि हम इसको एक ऐसी ममलकत बनाएंगे जहाँ पे कि लोग जो हैं वो उनको अपने इस्लामी नस्ब-ए-ऐन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन हमारे इसमें भी इत्तेफाक नहीं है कि इस्लामी नस्ब-ए-ऐन है क्या और इस्लामी निज़ाम क्या है, कैसे। अब हमने आइन में सारी तब्दीलियाँ की हुई हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 11 सितंबर को तकरीर की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में, 11 अगस्त को, सितंबर में नहीं, वो उसमें जो उन्होंने मंज़िल मुतय्यन की वो क्या थी, क्या हम उस पर पूरा उतरे हैं। तो ये जो
ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور جو پریکٹیکل زندگی ہوتی ہے اس میں فرق رہتا ہے. یہی فرق امریکہ میں بھی ہے. امریکہ نے جو اتنے بڑے بڑے آئیڈیلز، اتنے شاندار آئیڈیلز دیے، وہ اس تک نہیں پہنچ سکے، نہ اب تک پہنچے ہیں. لیکن آئیڈیل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس کی جدوجہد کرتے رہیں. وہ کبھی حاصل نہیں ہوتے. لیلا بھی ہم نشیں ہو تو منزل نہ کر قبول. کہ مسلسل جدوجہد جو ہے، بہتر سے بہتر کرنے کی خواہش اور کوشش جو ہے، یہی زندگی ہے، فرد کی بھی اور قوم کی بھی. امریکہ میں جو چیز سالڈلی کنٹریبیوٹ کی ہے، وہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وفاقی طرز حکومت. یہ پہلی دفعہ ایک وفاقی طرز حکومت دنیا میں انٹروڈیوس کرایا گیا، جو کہ اب ساری دنیا میں مقبول ہے. پہلی دفعہ ایک تحریری آئین دیا گیا کہ حکومت چلانے کے لیے ایک آئین میں بات لکھی گئی ہو اور اس کے مطابق چلایا جائے. یہ سے پہلے ایسا نہیں تھا. پھر یہ کہ ریاست کے جو پاور ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، تاکہ کسی ایک شخص کے، کسی ایک ادارے کے پاس تمام طاقت جو ہے وہ مرتکز نہ ہو. اس سے پہلے بادشاہت کا نظام تھا اور بادشاہ ہی سب چیز کا مالک تھا. برطانیہ میں یوں ڈیولپ ہوا کہ پارلیمنٹ جو تھی، بادشاہ جب اختیار دے لیے گئے تو پارلیمنٹ سب حقوق کے مالک بن گئی. امریکہ میں یہ احساس تھا کہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کہ ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جس میں کہ تمام طاقت، اختیارات جو ہیں کسی ایک شخص، کسی ایک ادارے کے اندر جو ہے مرتکز ہو جائیں. تو انہوں نے مقننہ، جسے ہم کانگریس یہاں کہتے ہیں، پارلیمنٹ کہہ لیجئے، ہمارے یہاں اسے مجلس شورا کہتے ہیں، اور صدر جسے انتظامیہ کہتے ہیں، اور عدلیہ جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی سپریم کورٹ کہتے ہیں. تو یہ 3 ادارے مختلف بنائے گئے اور ان تینوں کا دائرہ کار مقرر کیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ ایک ادارہ دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرے، اور تینوں ادارے جو ہیں اپنے اپنے جو دائرہ ہے اس میں رہیں، اور ایک دوسرے پر جو ہیں وہ چیک اور بیلنس، ایک دوسرے کے اختیارات جو ہیں ان کو متوازن رکھیں. تو یہ امریکہ کا جو بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد امریکہ نے پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو کر پہلی دفعہ امریکہ باہر نکلا. پہلے ان کا تھا کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اپنے 2 بڑے بڑے سمندر ہیں ہمارے ارد گرد، ہم نے اس سے باہر نہیں جانا، ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، پھر یہ باہر نکلے، اس میں حصہ لیا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ امپائر بڑھتی چلی گئی. پھر جب برطانوی امپائر جو تھی اس کا خاتمہ ہوا، تو وہ جو ساری ذمہ داری تھی امپائر کی وہ امریکہ نے لے لی، اور پھر وہ گولڈ وار شروع ہو گئی. وہاں سے جو ہے وہ امریکہ کا جو رول تھا دنیا میں وہ کچھ منفی کچھ مثبت ہونا شروع ہوا. دوسری بات یہ کہ وہ آئیڈیلز جو متعین کیے گئے تھے ان میں جو کمی تھی، وہ اس کے حصول کے لیے بھی کوشش جو تھی وہ اسی ملک میں ہوئی. 1920 تک خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، لیکن خواتین نے اپنے ووٹ کا حق مانگا اور اسی بنیاد پہ مانگا. غلاموں نے اپنے حقوق مانگے، اپنی آزادی مانگی، اور اسی بنیاد پر مانگی کہ آپ نے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کے حقوق دیے جائیں. اسی طرح باقی جو طبقات تھے اس ملک میں، انہوں نے اپنے حقوق اسی بنیاد پر مانگے. تو وہ آئیڈیل جو ہے وہ ایکٹیولی موجود تھا اور اب بھی ہے. اس کے بعد امریکہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کارپوریشن کلچر کا ہے. کارپوریشن کلچر جسے آپ سرمایہ داری نظام کہتے ہیں، اس سرمایہ داری نظام میں امریکہ نے دولت پیدا کی ہے، بے تحاشا دولت پیدا کی ہے. اور اسی میں آپ نے پیچھے دیکھا جب سے یہ گلوبلائزیشن شروع ہوئی ہے تو پوری دنیا میں جو ہے دولت کی فراوانی ہوئی ہے. وہ چین کو دیکھ لیجئے، وہ ترکی کو دیکھ لیجئے، وہ آپ جاپان کو دیکھ لیجئے، آسٹریلیا کو دیکھ لیجئے، ہندوستان کو دیکھ لیجئے. پچھلے کم از کم 20 سال سے دولت بڑھی ہے. لیکن دولت بڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ دولت کی تقسیم جو ہے اس میں تفریق بھی بڑھی ہے. ایک طبقہ جو ہے بے تحاشا امیر ہو گیا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے بہت پیچھے رہ گیا ہے. یہ سرمایہ داری نظام کی بنیادی خرابی ہے. اس کو درست کرنے کے لیے کوشش
ہو رہی ہے، کی جاتی ہے، امریکہ میں بھی اس بات پہ چلتا رہتا ہے. ڈیموکریٹس جو ہیں وہ ان کی بات کرتے ہیں کہ غریبوں کو حقوق دیے جائیں، دولت مندوں سے جو ہے وہ ٹیکس زیادہ وصول کیا جائے. ریپبلکن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو دولت مند لوگ ہیں وہی جاب کریٹ کرتے ہیں، وہی فیکٹریاں لگاتے ہیں، وہی لوگوں کو ملازمت مہیا کرتے ہیں، تو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ چلتا رہتا ہے یہاں پر، اور یہی کچھ ہے باقی دنیا میں چلا. وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو امریکہ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. جب امپائر بنتی ہے تو امپائر کو ضرورت ہوتی ہے وسائل کی، دولت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے طور پر دولت کریٹ کرتی ہے، پھر جب وہ اور بڑھ جاتی ہے تو پھر اسے دوسری جگہ سے دولت سمیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پہلے آئل کا مسئلہ تھا کہ مڈل ایسٹ کے سارا جھگڑا جو تھا وہ اسی پہ تھا کہ وہاں تیل ہے اور تیل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور تیل پہ ہم نے قبضہ ضرور رکھنا ہے. تو وہ ساری جو مڈل ایسٹ میں ساری خرابیاں ہوئی ہیں، جنگیں جو ہوئی ہیں، اس میں امریکہ کا جو نیگیٹو کردار رہا وہ اس تیل کی وجہ سے رہا ہے. اسی طرح باقی جو مسائل ہیں وہ ان میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. 250 سال کی تاریخ کور کرنے کا مسئلہ جو ہے مقصد نہیں ہے اس وقت. صرف یہ کہنا ضروری ہے کہ امریکہ کے آئیڈیلز جو ہیں ان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور ان آئیڈیلز کی جو حصول کے لیے کوشش جو ہوئی ہے امریکہ کے اندر اور دنیا سے باہر، بنیادی حقوق کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، حق خود ارادت کے لیے، وہ بہت قابل تعریف ہے. لیکن انہی حقوق کا جب ان کے مفادات سے ٹکراؤ ہوا ہے تو وہ ان حقوق کو بھول جاتے ہیں. اب یہ ایران کی جنگ میں جس طرح وہ سول آبادی کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، جس طرح سول لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا، خامنئی کا جنازہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی بیوی کو، سارے خاندان کو، پوری جو کمانڈ تھی اس کو تباہ کر دیا گیا. غزہ میں جو کچھ ہوا، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس فلسطین میں بحثیت مجموعی جو کچھ ہو رہا ہے، اس پہ امریکہ خاموش ہے، وہاں انسانی حقوق کی بات نہیں کرتا. تو یہ ان کے تضادات ہیں، اور یہ تضاد کوئی نئے نہیں ہیں، یہ انسانی زندگی کے تضادات ہیں، اور امریکہ میں بھی ہیں. ان تضادات کو حل کرنے کے لیے آواز اٹھنی چاہیے کہ آپ ان تضادات کو کم کریں. اگر انسان، اور یہ امریکہ کے اندر موجود ہیں، اور یہ امریکہ کے خلاف، جو امریکہ کی جو امپیریل پالیسی ہے، اس کے خلاف سب سے زیادہ آواز جو ہے خود امریکہ کے اندر سے اٹھتی ہے. اور یہ امریکہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ یہاں امریکہ میں رہ کر امریکہ کے پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ بہت سے ممالک میں ممکن نہیں ہے. تو یہاں بات ختم کرتے ہیں پھر اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنی رائے دیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.